नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रवल इमामुल बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्नहु क़ाला कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अजवदन नास व कान अजवद मा यकूनु फी रमज़ान हीना यल्क़ाहु जिब्रील व कान यल्क़ाहु फी कुल्लि लैलतिन मिन रमज़ान फयुदारिसुहुल क़ुरआन फला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अजवदु बिल खैर मिनर रीहिल मुरसला। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ान मुहतरम, अल्लाह जल्ल मजदहू की तौफ़ीक़ से हमने पिछली नशिस्त में हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी हदीस बयान की, बल्कि उसका मज़मून ज़रूरी हद तक मुकम्मल किया। उन निकात के बयान पर इक्तिफ़ा करते हुए जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के अखलाकी ख़साइस में से था, और उस हिस्से को उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बयान किया था। गोया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा की पहली डिस्क्रिप्शन थी जो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बयान की। और मैंने ये कहा था कि ये सीरतुन नबी पर गोया पहली किताब थी, लिखी हुई तो नहीं थी। आज आप समझते हैं ऑडियो बुक्स भी हैं, यानी लोग लिखी हुई शय को ज़ुबानी पढ़ देते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है तो लोग सुनते हैं, तो किताब को पढ़ने की बजाय सुन लेते हैं। वो बयान सीरत जो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, वो गोया पहली सीरतुन नबी की ऑडियो बुक है, पहला स्टेटमेंट है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा पर। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेसत मुबारका और आपकी पूरी सीरत तय्यबा और आपकी हयात मुबारका मुनव्वरा, उस पूरे दौरानिए का जायज़ा लिया जाए तो आपकी सीरत तय्यबा पर पहला बयान है, और वो आका अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुतहरा ने किया है। ये बहुत बड़ी शहादत है, और ख़वातीन के लिए ये बात तवज्जो तलब है कि पहली स्टेटमेंट आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा पर और पहली ऑडियो बुक सीरतुन नबी पर वो एक खातून से रिवायत है, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। और मजमूई तौर पे जो मैंने आपको अर्ज़ किया वो हदीस, वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की। अब एक नुक्ता तवज्जो तलब है, वो ये कि हदीस तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत कर रही हैं, और उस हदीस में उन्होंने ये कलिमात हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से बयान नहीं किए। हाँ, आगे जाकर जब जिब्रील अमीन का गार हिरा में आना, उसका ज़िक्र आता है, और उन्होंने कहा कि इक़रा, वहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल मुबारक शुरू होता है। उसके बाद फिर मज़मून जो पहले चला आ रहा था, जिसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान कर रही हैं, फिर वो मज़मून इस तरह बयान होना शुरू हो जाता है।
دیکھنا یہ ہے کہ اس پوری واقعہ میں جو نزول وحی سے متعلق ہے اس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سٹیٹمنٹ کو کتنا مرکزی اہمیت دی ہے، اس کو کتنی مرکزی اہمیت دی ہے، اور اس کو سیرت النبی کے ایک باب کے طور پر اس حدیث کا ایک مرکزی خیال، ایک سینٹرل تھیم بنا دیا۔ پھر آج جو حدیث جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب اس پہلی کتاب کا تعارف کروایا، کتاب و بدء الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جہاں وہ کتاب جہاں سے امام بخاری نے صحیح البخاری کی ابتدا کی ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی کتاب صحیح البخاری کی تذکرہ نبوت اور بیان سیرت پر ہے۔ یہ امام بخاری کا عشق رسول ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ساتھ ان کی محبت اور لگن ہے، یا سیرت رسول کی جو مرکزی اہمیت ہے تعلیمات اسلام میں، اس پر امام بخاری کا فوکس ہے، اور ساتھ یہ کہ دین کی جتنی تعلیمات ہیں ان میں تذکرہ نبوت کا کتنا ریلیونس، کتنی سگنیفیکنس اور کتنی انڈسپینسیبل حیثیت ہے، ناگزیریت ہے کہ تمام تعلیمات سے پہلے بیان حدیث نبوی کا حضور علیہ السلام کی نبوت سے اور پھر آپ کی سیرت طیبہ سے کیا ہے، یعنی لوگوں کو آپ کی ذات اقدس سے، آپ کی سیرت طیبہ سے، آپ کے اخلاقی خصائص اور فضائل سے جوڑا ہے۔ یہ اسی پر دلیل ہے دوسری کہ آج عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6 ہے۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی اور جواد تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس۔ اور صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں جو خطاط تھے اور وراق تھے امام بخاری کے بعد ازاں، جن سے معتمد نسخے چلے ہیں، اس میں اجود الناس پیش کے ساتھ بھی آیا ہے۔ خیر، تو اب یہ فرمانا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، تمام بنی نوع انسان سے بڑھ کر اگر کوئی ہستی سخی، کریم، جواد تھی تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس تھی۔ اس کو بیان کیا، اور پھر آگے فرماتے ہیں وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان۔ یہ آقا علیہ السلام کی سخاوت اور آپ کا کریم ہونا اور آپ کا جود و سخا اور آپ کا عطا کرنا اور آپ کا عالی ظرف ہونا اور ہر ایک پر شفقتوں اور کرم نوازیوں کے دریا بہا دینا، یہ تو سال بھر ہر وقت، ہمہ وقت، رات ہو دن ہو، جیسے بھی حالات ہوں، آقا علیہ السلام کی یہ دائمی سیرت طیبہ اور اخلاق مبارک تھا۔ مگر یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان شروع ہو جاتا تو آپ کی یہ جو جوادیت ہے اور سخاوت ہے اور کریمیت ہے، یہ اور عروج پہ چلی جاتی۔ ماہ رمضان المبارک میں آپ اور زیادہ اپنی سخاوت کے درجے میں اور اونچے ہو جاتے۔ حین یلقاہ جبریل، اور خاص طور پہ اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ماہ رمضان المبارک میں آگے کہتے ہیں وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، ہر رات، ماہ رمضان کی ہر رات جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے، آپ کی ملاقات کے لیے آتے ہر رات۔ اور یہ عمل 23 برس آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جاری رہا۔ گویا ماہ رمضان المبارک کی ہر رات میں جبرائیل امین، آپ یوں کہہ لیجئے کہ شب بیداری مجلس رسول میں، صحبت رسول میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کرتے، آپ کے حضور ملاقات کے لیے آتے، اور کیا کرتے؟ فَيُدَارِسُهُ القرآن، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے قرآن مجید کا مدارسہ کرتے۔ مدارسہ باب مفعلہ سے ہے، یعنی مذاکرہ کرتے، یعنی جبرائیل امین قرآن مجید جتنا اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کو پڑھتے، اس کی قرات کرتے، اور آقا علیہ السلام ان کے سامنے ہوتے، سنتے، پھر آقا علیہ السلام قرات فرماتے، اس آیت کی تلاوت کرتے، اس پورے قرآن مجید کے حصے کی جو اس وقت تک آپ پہ نازل ہو چکا تھا، اور جبرائیل امین سامع کے طور پہ اس کی سماعت فرماتے۔
تو کبھی جبرائیل امین قاری ہوتے اور آقا علیہ السلام سامع، اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام قاری ہوتے اور جبرائیل امین اس کے سامع۔ یہ ساری رات دونوں مذاکرہ کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے باہمی مل کر، اور ایک دوسرے کی قرأت کو سنتے۔ یہ معمول تھا ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ پھر آپ ان راتوں میں جب جبرائیل امین کی ملاقات و حاضری کے لیے آتے تھے، زیارت کے لیے اور مدارسہ قرآن کے لیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جود و سخا میں بڑے تیز بھی ہو جاتے، بڑے وسیع بھی ہو جاتے، اور اتنا تیز آپ کی سخاوت اتنی تیز ہو جاتی اور اتنی وسیع ہو جاتی کہ فرمایا جو ایک کھلی تیز ہوائیں ہوتی ہیں، تیز ہوائیں ہوتی ہیں جب وہ چلتی ہیں اور وہ بارش لاتی ہیں اور وہ ہریالی لاتی ہیں اور مردہ زمین کو زندگی دیتی ہیں، تو اور اس کی وجہ سے انسانیت کو حیات اور زندگی ملتی ہے، جو فیض ان تیز ہواؤں کا ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کا فیض رسانی کا عالم ان سے بھی کہیں زیادہ بڑھ جاتا، کئی بڑھ جاتا۔ دیکھو اب مثال دی ہے الریح المرسلہ سے، وہ تیز ہوائیں جو بارش لاتی اور مردہ زمین کو زندگی بخش دیتی ہیں، ان سے بھی زیادہ فیض رساں، نفع بخش اور جود و سخاوت والے ہوتے۔ قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ ان یرسل الرياح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ۔ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ حیات بخش ہوائیں بھیجتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کر دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے تیز، اور وہ خوشخبریاں لاتی ہیں، وہ ہوائیں خوشخبریاں لاتی ہیں، یعنی مردہ زمین کو زندگی ملتی ہے، خشک زمین کو تازگی ہریالی ملتی ہے، ویجیٹیشن ہوتی ہے، پلانٹیشن ہوتی ہے، پھل پھول اشجار اسمار اگتے ہیں، اور لیذیقکم من رحمتہ، ان سے تم ذائقہ چکھتے ہو، تمہیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک تم پر کس کس طرح کی رحمتیں فرماتا ہے، یعنی تمہیں زندگی ملتی ہے، تمہیں کھانا ملتا ہے، نشو و نما ملتی ہے، تم کو ملتی ہے، تمہارے جانوروں کو ملتی ہے، ہریالی سے تمہاری آنکھوں کو ایک نظارہ ملتا ہے اور ایک بہار ملتی ہے، اور تمہاری اچھی خوشگوار صحت کا باعث بنتی ہے یہ چیز۔ فرمایا یہ جو ساری حیات بخشی اور نفع بخشی اور فیض رسانی ان ہواؤں کے ذریعے اللہ پاک مخلوق کو عطا کرتا ہے، ان سے کہیں آگے آقا علیہ السلام کی نفع بخشی اور سخاوت چلی جاتی۔ یہ حدیث کا مضمون ہے۔ اب یہاں ایک خاص چیز ہے، وہ یہ کہ اس پورے حدیث کے مضمون کو آپ نے سن لیا، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی کلمہ روایت نہیں کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے، جیسے پچھلی حدیث میں نے آپ کو بتایا نا۔ دیکھو نا، پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام مبارک روایت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ السلام سے براہ راست یہ کلمات سنے۔ حدیث کا یہ طریقہ ہے، صحابی بیان کرتا ہے، مگر جب اگلی حدیث آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو نہیں فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور نبوت کے تذکرے کا کیسے جو ابتدا اس کو بیان شروع کر دیا ہے، جہاں جہاں جس کی سٹیٹمنٹ آتی گئی ہے اس کو کوٹ کرتی گئی ہیں، یعنی آقا علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ آئی ہے غار حرا کے اندر، اس کو کوٹیشن دے دی، بعد میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اسے کوٹ کر دیا ہے، اس سے آگے ورقہ بن نوفل کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس کو کوٹ کر دیا، وہ اس انداز کے ساتھ۔ مگر یہ جو حدیث ہے اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آقا علیہ السلام سے سنا تھا، صاحب ظاہر ہے وہ تو نوجوان تھے، ینگ تھے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، تو حضور علیہ السلام سے سنا، جو سنا اور جو پایا اور جو دیکھا اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ یہ بھی آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا بیان ہے، آپ کی شان اقدس کے ایک پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ ایک بات، دوسری چیز بڑی سگنیفیکنٹ ہے، وہ یہ کہ رمضان المبارک میں تو آگے چل کے آپ دیکھیں گے
جب رمضان اور سیام کی کتاب آئے گی صحیح بخاری میں تو آقا علیہ السلام تو عبادت میں بھی بہت پہلے سے کہیں زیادہ مستعد ہو جاتے، نوافل میں مستعد ہو جاتے، رات کی شب بیداری میں مستعد ہو جاتے، حدیث پاک میں آتا ہے کمر بستہ ہو جاتے اور اہل و عیال کو بھی کمر بستہ کرتے۔ تو آقا علیہ السلام تو ہر قسم کی نیکی، خیرات، طاعت اور عبادت ماہ رمضان المبارک میں کہیں آگے سے اپنی صلاحیت اور مقام و مرتبہ کے مطابق بڑھا دیتے تھے، وسعت لے آتے اور سرعت لے آتے۔ تو بہت سی نیکیاں تھیں، مگر کیا وجہ ہے کہ ان ساری عبادات اور طاعات میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرنے کے لیے صرف آقا علیہ السلام کی ایک خوبی کو چنا ہے اس مقام پر، وہ آپ کا جود و سخا، کہ آپ ہمیشہ بڑے سخی تھے اور بڑے جواد اور کریم تھے، مگر رمضان المبارک میں جب جبرائیل امین آپ کی زیارت اور آپ کے ساتھ مذاکرہ قرآن کے لیے آتے تو سخاوت بڑی بڑھ جاتی۔ تو دیکھیں اس حدیث کو کیسا فوکل پوائنٹ ہے۔ شارحین جب حدیث کی شرح کرتے ہیں تو ان کا یہ سبجیکٹ بالعموم نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتے۔ حدیث میں جو بیان ہوا وہ سند کو لیتے ہیں، روات کو لیتے ہیں اور رجال حدیث کے احوال بیان کر دیتے ہیں، پھر حدیث کے کلمات کو، الفاظ کو لیتے ہیں، ان کے معنی بیان کر دیتے ہیں، ان میں سے احکام نکلے وہ بیان کر دیتے ہیں، یعنی اس طرح چلتے ہیں، بائی بک چلتے ہیں، وربیٹم حدیث کے الفاظ اور جملوں کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ مگر یہ سبجیکٹ اگر امام غزالی نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہوتی تو میرا اپنا خیال ہے وہ ان نکات کی طرف جاتے، امام سلمی نے، امام قشیری نے شرح لکھی ہوتی، شیخ اکبر نے لکھی ہوتی، وہ ان نکات کی طرف جاتے۔ یعنی صوفیاء اور اینگل سے اسی حدیث کو اور قرآن مجید کی آیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، عرفاء اور اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ماہرین اخلاقیات اور اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مفسرین اسی نص کو اور اینگل سے دیکھتے ہیں، محدثین اور اینگل سے دیکھتے ہیں، فقہا اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ جو جس فن کا ماہر ہے وہ اپنے فن کی مہارت اور تخصص کے اعتبار سے قرآن مجید کی نص ہے، یہ حدیث نبوی کی، اس میں سے ان نکات کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے، التفات کرتا ہے اور اخذ کرتا ہے۔ یہاں دوسرا سبجیکٹ ہے وہ بعض اوقات ایک فن کے متخصص اور ماہر کی گفتگو سے باہر رہ جاتا ہے ان کے دائرے سے۔ یہ چیز توجہ طلب ہے کہ آقا علیہ السلام کا اجود الناس ہونا، اس کا ماہ رمضان المبارک کی نیکیوں کے ساتھ جوڑا ہے اور اس ایک کو ایکسکلوسیولی بیان کیا ہے۔ تو یہاں بھی آقا علیہ السلام کی اس سیرت طیبہ کا بیان ہے جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ آپ کی طہارت ہے، آپ کی عبادت ہے، آپ کی شب زندہ داری ہے، آپ کی اور خیرات اور حسنات ہیں، طاعات اور عبادات ہیں، سب کچھ ہے۔ مگر یہ جو اجود الناس ہونا، سخاوت اور جوادیت، اس کا تعلق براہ راست معاشرے کے محتاجوں کے ساتھ ہے، کمزوروں کے ساتھ ہے، مستضعفین کے ساتھ ہے، بھوکوں کے ساتھ ہے، پیاسوں کے ساتھ ہے، حاجت مندوں کے ساتھ ہے، ضرورت مندوں کے ساتھ ہے۔ یعنی وہ جو ضرورت مند انسانیت ہے، محتاج ترستی انسانیت ہے، جس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اور وہ تکتی ہیں کہ کوئی ہمارا مدد کرنے والا ہو، ہمیں محتاجی سے نکالنے والا ہو، یہ ایک ایسی سیرت طیبہ کی خوبی ہے یا طاعات اور عبادات میں سے ایک ایسا چیپٹر ہے کہ اس کا تعلق ان انسانی حقوق کے ساتھ ہے۔ اس پر فوکس کیا ہے آقا علیہ السلام کا کہ وہ اتنے جواد تھے، اور ماہ رمضان المبارک میں پھر باقی ایام کے مقابلے میں بھی آپ کی یہ چیز اور بڑھ جاتی۔ اس میں ایک چیز اور بھی بیان کر کے پھر میں اس پر آ جاتا ہوں، وہ یہ کہ اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی قرأت اور تلاوت تمام اذکار کے مقابلے میں قرآن مجید میں زیادہ اجر و فضیلت والی ہے۔ جتنے اذکار اور اوراد ہیں ان سب سے بڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت کا اجر رمضان المبارک میں بطور خاص سب سے اعلیٰ، اس لیے اس کو رمضان المبارک میں انتخاب فرمایا، رات کو مدارسہ کرتے۔ پھر ایک طریقہ بٹھایا کہ وہ استاد اور شاگرد یا دو دوست یا قاری اور سامع یا دونوں حفاظ یا دونوں ناظرہ پڑھنے والے ایک دوسرے کو بیٹھ کر قرآن مجید کو پڑھیں، دوسرا سنیں، پھر وہ پڑھے یہ سنیں۔ اس سے ایک دوسرے کے لیے قرآن مجید کے پڑھنے میں ذوق اور شوق بھی پیدا ہوتا ہے اور آدمی ایک دوسرے کے اسکل کو بھی ڈیولپ کرتا ہے۔
اب اس میں جو خاص چیز جس کی طرف میں نے عرض کیا کہ آقا علیہ السلام کا جواد ہونا، وہ کیا ہے، جود کیا تھا آقا علیہ السلام کا. یہ میری اپنی کتاب ہے حدیث کی ایک اور، جس سے میں صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم کی لا رہا ہوں. میری کتاب ہے معارج السنن، پھر جامع السنہ، جو بڑی کتاب ہے 20 یا 25 جلدوں پر مشتمل. وہ پھر اس کے اوپر فوکس کر لیا تو اس کو اس میں ضم کرنے کا فیصلہ کر لیا. تو معارج السنن میں جو کچھ آ گیا تھا وہ انشاءاللہ اب یہ ضم ہو جائے گا اور جامع السنہ کا حصہ بن جائے گا. تو صحیح بخاری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جود و سخا کا تذکرہ امام بخاری نے مختلف صحابہ کرام کی روایات سے لیا ہے. اس کو میں بیان کروں کہ آقا علیہ السلام کا جود و سخا کیا تھا. پہلے تو معنی یہ سمجھ لیں کہ جود اور سخا لفظاً دو الگ لفظ ہیں. معنی کے اعتبار سے ایک ہی معنی پر مشتمل سمجھا جاتا ہے، مگر ان میں ایک فرق ہے. سخی اور جواد میں ایک فرق ہے. سخی اس کو کہتے ہیں جو کچھ دے اور کچھ روک لے، کچھ اوروں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دے اور کچھ اپنی ضرورت کے لیے روک لے. اس کو کہتے ہیں السخی عربی میں، وہ سخی ہے. اور الجواد کہتے ہیں کہ جو اپنے پاس جو کچھ ہے تھوڑا یا زیادہ، اس کا بیشتر حصہ، زیادہ حصہ دے دے اور تھوڑا حصہ اپنے لیے رکھ لے. جو زیادہ خیرات کرے یعنی اپنے حصے کا زیادہ اور تھوڑا اپنے لیے رکھے، اس کو جواد کہتے ہیں. اور یہ شان آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی صحابہ کرام کو منتقل کر دی گئی تھی. انصار جب مہاجرین مکہ معظمہ سے آئے مدینہ طیبہ اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی وسائل روزگار اور ذرائع معاش نہیں تھے، تو قرآن مجید ان کو بیان کرتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ سخاوت سے بڑھ کر جود کا، جوادیت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ جو انصار اس لیے ان کو کہا گیا مدد کرنے والے، جو اہل مدینہ تھے، مکہ سے آنے والے مہاجرین تھے، اور جنہوں نے مکہ معظمہ سے آنے والے مہاجرین کو ریسیو کیا اور جن کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، ان کو ٹھہرنا، گھر بار، روزگار، معاش، کھانا پینا، ذرائع وسائل مہیا کیے، وہ سپورٹرز، وہ انصار ہوئے. وہ امیگرنٹس تھے، یہ سپورٹرز تھے. مگر ان سپورٹرز انصار کی شان قرآن نے بیان کی کہ وہ ایثار کرتے ہیں اپنی جانوں پر بھی ان کی ضرورتوں کو، یعنی اپنے لیے تھوڑا رکھتے ہیں، ان پر زیادہ خرچ کر دیتے ہیں. اپنے لیے بھلے کچھ نہ بچے، پرواہ نہیں کرتے، مگر دوسروں کی حاجات کو پورا کر دیتے ہیں، یعنی قربانی دیتے ہیں. تو جود میں قربانی کا درجہ پایا جاتا ہے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ فاقے کی حالت اور تنگ دستی کی حالت ہی کیوں نہ ہو، مگر دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو اپنی ضرورت پہ ترجیح دیتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ نفس کا بخل اور نفس کی سخاوت کا مسئلہ ہے. ایک تو وہ ہے جو جس کا دینے کو حوصلہ ہی نہیں پڑتا، بہت مال و دولت ہے اس کے پاس، ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں بے حساب مال و دولت ہے، اس کی کوئی گنتی اور شمار ہی نہیں ہے، مگر دینے کا حوصلہ نہیں ہے. ہاں ایسی جگہ دیں گے، کھل چل کے اعلان کریں گے ایسی طریقے سے کہ جس کے دینے سے شہرت ہو اور اس کے ذریعے اور مال آئے، یعنی مزید مال بنانے کے لیے لائسنس ملیں، مزید مال بنانے کے لیے اجازت نامے ملیں، سرکاری مراعات ملیں، بینیفٹ ہوں اور ٹھیکے ملیں اور جائیدادیں بنائی جا سکیں. یعنی ایسا دیا جائے اور کسی ایسے کو خوش کیا جائے کہ جس سے تعلق بنے، اور پھر اگر لاکھ دیا ہے تو 10 لاکھ کمانے کا راستہ کھل جائے، کروڑ دیا ہے تو 10 کروڑ کمانے کے راستے کھل جائیں، 1 ارب دیا ہے تو 10 ارب کمانے کا راستہ کھل جائے. تو ارب سے کھرب بنانا، ایسی جگہ خرچ کرتے ہیں، وہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہے. نہ وہ جود ہے، نہ وہ سخا ہے، نہ وہ انفاق ہے، نہ اس کا اجر ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات. ہاں تو کچھ وہ ہیں جن کو جو خرچ کرتے ہیں اپنے ذاتی نفسانی مقاصد کے لیے، مالی مفادات کے لیے، یہ تو الگ چیپٹر ہے. کچھ وہ ہیں جنہیں خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں پڑتا. یہ کچھ وہ ہیں جو تھوڑا زیادہ خرچ کرتے ہیں مگر خرچ کم کرتے، بتاتے زیادہ ہیں. یہ بتانا یہ بھی نفس کا بخل ہے، گویا اس کے نفس کو سخاوت نہیں ملی. ہاتھ میں تھوڑی آ گئی ہے، پیسہ ہے تو ہاتھ میں تھوڑی سخاوت آ گئی ہے، مگر وہ سخاوت اس کے دل اور نفس میں داخل نہیں ہوئی.
نفس کے اندر بخیلی اور کنجوسی ہے۔ جود و سخا یہ ہے کہ خرچ کرے اور بتائے بھی نہیں، یہ ادنا درجے کا سنے جود و سخا ہے، ادنا، خرچ کرے اور بتائے نہیں۔ یہ جو فرماتے ہیں نا عبداللہ ابن عباس کے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، سب سے زیادہ صاحب جود تھے، جواد تھے، وہ اس معنی کی تہ کو پہنچنے کی کوشش کرے، یعنی خرچ کرے، لوگوں کی حاجت روائی کرے اور بتائے نہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وصال ہو گیا تو بہت سے گھرانے ایسے تھے جن کو رات کے اندھیرے میں کھانا پہنچایا جاتا تھا، رات کے اندھیرے میں انہیں کھجوریں، جو کھانے پینے کی اشیاء کوئی دے جاتا تھا، رات کے اندھیرے میں دروازے کے اندر رکھ جاتا، اور ان کی زندگی یتیموں کی، بیوگان کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی گزرتی رہی، انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ کون دے جاتا تھا۔ جب سیدنا امام زین العابدین کا وصال ہو گیا اور 2-4 راتیں گزری تو کسی گھر وہ چیز نہیں پہنچی، تب پتہ چلا کہ وہ نواسہ رسول کا جود و سخا تھا، یعنی ایسا دے کہ عمر بھر کسی کو خبر ہی نہ ہو۔ سو جب خبر ہی نہیں ہوگی تو ریکگنیشن نہیں ہوگا، ریکگنیشن نہیں ہوگا، اپریسیشن نہیں ہوگی، اپریسیشن نہیں ہوگی تو وہ تھینکفل نہیں ہوگا، تھینکس نہیں ہوں گے، یعنی وہ تشکر، امتنان، تسلیم کرنا، شکریہ ادا کرنا، جھکنا، عزت کرنا، ایسا صلہ نہیں مانگتے۔ اگر یہ صلہ ذہن میں آ گیا تو آپ کی سخاوت بھی گئی، جود بھی گیا، خیر بھی گئی۔ تو یہ ہے، پتہ بھی نہ چلے۔ اب یہ آج کی حدیث نمبر 6 تھی، مکمل ہوئی۔ تو اس کا جو سبق اس سے حاصل ہوا وہ یہ کہ ہم اپنی طبیعتوں سے بخل اور کنجوسی کو دور کریں اور سخی بنیں، کریم بنیں، جود حاصل کریں، جواد بنیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس یعنی مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا یہ وہ خاص نقطہ ہے جس کو ہائی لائٹ کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس سے حقوق العباد بطریق احسن پورے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگیوں میں اتار لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔